अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 221 से 228 तक, आयत 221 to 228। वला और ना तनकिहू, नकाह यनकिहू, निकाह। निकाह का लफ्ज़ी माना होता है जमा करना, जम, दो चीज़ों को मिलाना। और इससे मुराद अक़्द निकाह भी है, निकाह की गिरा यानी जो कानूनी लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मुराद भी है इससे। और निकाह का लफ्ज़ी माना शौहर और बीवी का खास ताल्लुक भी होता है, यानी दोनों मानों में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। वला तनकिहू, और ना तुम निकाह करके दो, यानी डू नॉट मैरी। यहाँ मुराद अक़्द निकाह है। अल मुशरिकात, मुशरिकात से, मुशरिकतुन की जमा, रूट है शिर्क, पॉलीथिस्ट। हत्ता, यहाँ तक के युमिन्ना, वो ईमान ले आए। युमिन्ना में दो नून जमा है, एक नून निस्वा है यानी औरतों की तरफ ये फेल जा रहा है ना, और दूसरा मादा का नून है यानी ईमान जो है उसका नून है। हमजा मीम नून का एक नून है और दूसरा नून किसका है, मुअन्नस होने का। तो इसलिए युमिनु के बजाय युमिन्ना आ रहा है। यानी आपके ज़हन में सवाल आ सकता है ना कि यहाँ युमिनून आता है, युमिनु आता है, लेकिन युमिन्ना बड़ा अजीब सा लगता है, तो क्यों युमिन्ना है? तो इसमें दो नून जमा है, एक नून निस्वा और दूसरा असली नून यानी मादा का। वला अमतुन, और अलबत्ता अमतुन स्लेव वुमन, लौंडी। मुअमिनतुन, मुअमिन, मुअमिनतुन मुअमिन की मुअन्नस है, ईमान वाली। खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकतिन, मुशरिक औरत से। ये मुशरिकात जो ऊपर जमा है ना लंबी ते से, उसका वाहिद है ये मुशरिका, गोल ता छोटी सी। तो जमा की अलामत होती है ये लंबी ता, और मुफरद की अलामत गोल ता। वलौ आजबतकुम, और अगरचे वो अच्छी लगे तुमको। आजब युजिबु एजाब, ऐन जीम बा, ताज्जुब का लफ्ज़ भी इसी से है। उजुब कहते हैं खुद पसंदी को, अपना आप अच्छा लगना। और एजाब का मतलब होता है किसी को हैरान कुन हद तक पसंदीदगी में मुब्तला करना, अट्रैक्ट करना, खुशगवार हैरानी, किसी के माल, जमाल, हसब, नसब, अखलाक, जहानत, इल्म, अमल, किसी भी वजह से। तो लफ्ज़ी माना होता है टू एक्साइट, टू वंडर, और मफ़हूम इसका क्या है कि किसी से अट्रैक्ट होना। वलो आजबतकुम, अगरचे वो औरतें तुमको कितनी ही अट्रैक्ट करें। वला और ना तुनकिहू, तुम निकाह करके दो। अब यहाँ आप फ़र्क मुलाहजा कीजिए, ऊपर है तनकिहू और ये है तुनकिहू, तो ये बेमकसद नहीं है ज़बर और पेश। तनकिहू है तुम निकाह करो, मर्दों को खिताब है, और तुनकिहू निकाह करके दो, लड़की के वली को खिताब है, औलिया को खिताब है। अल मुशरिकीन, मुशरिक मर्दों से, मुशरिक की जमा मुशरिकीन। हत्ता, यहाँ तक के युमिनू, वो ईमान ले आए। ये असल में ये जो अलिफ है ये किसकी अलामत है? यहाँ क्या था? युमिनून था, ठीक है। तो हत्ता की वजह से नून उड़ गया और उसके सिंबल के तौर पर जमा के अलिफ आ गया। युमिनू, वो ईमान ले आए। वला अब्दुन, और अलबत्ता गुलाम, बंदा। मुअमिनुन, मुअमिन। खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकिन, मुशरिक से। अब ये सिंगुलर फॉर्म आ रही। वलौ, और अगरचे, आजबकुम, वो पसंद आए तुमको, हैरत में मुब्तला कर दे तुमको। उलाइका, यही लोग, यदऊना, वो दावत देते हैं, दआ यदू, दावत, पुकारना, इनवाइट करना या मुराद, इलन नार, आग की तरफ। वल्लाहु, और अल्लाह, यदऊ, बुलाता है, दावत देता है, इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, और अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है। वल मग़फ़िरती, और मग़फ़िरत की तरफ। मग़फ़िरत का रूट क्या है? गैन फा रा, गफ़रा। गफ़रा का लफ्ज़ी माना क्या होता है? ढांप देना। बिइज़्नि ही, साथ अपने इज़्न के, परमिशन के, इरादे के। वयुबय्यिनु, और वो बयान करता है, बय्यना युबय्यिनु, तबयीन, खोल के वाज़ेह करके रख देना। आयात ही, अपनी आयात, वर्सेस, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, नसीहत पकड़े। तज़क्कर यतज़क्करु, तज़क्कुर, टू रिमेंबर, एहतिमाम के साथ भूले बसरे अहद या सबक को याद करना, गफलत दूर करना। और यहाँ ये नसीहत हासिल करने के मानों में। वयसअलूनका, और वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल महीज़, हैज़ के बारे में। महीज़ का एक माना हैज़ है यानी पीरियड्स, और दूसरा माना हैज़ की जगह। दोनों यहाँ मुराद हो सकते हैं, लेकिन पहला ज़्यादा करीने क्या से। कुल, कह दीजिए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए, हुआ वो कौन? हैज़। अदन, तकलीफ है, अज़ा है, अजियत है। फातज़िलू, असल में अज़ा उस ज़रर को कहते हैं, उस तकलीफ या उस नुकसान को कहते हैं जो किसी जानदार को पहुंचता है।
مثلا اگر آپ میز توڑ دیں تو یہ میز کے لیے اذیت نہیں ہے، مگر کسی انسان کی ہڈی توڑ دیں تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اذیت ہے۔ تو اذا اس ضرر یا نقصان کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو یا نفسانی، یعنی کسی انسان کو کوئی شوق لگے، کوئی جذباتی صدمہ پہنچے تو وہ سب اذا ہے۔ فاعتزلوا، پس الگ رہو، اعتزل یعتزل اعتزال، الگ ہونا، اسی سے معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے۔ النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، حاذا یحوز حوض، اچھا اسی سے لفظ حوض بھی ہے۔ حوض کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے پونڈ کو۔ ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، ڈو ناٹ اپروچ دیم، قاف را با قرب، حتی یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، طہر یطہر، پاک ہونا، فَإِذَا، پھر جب، تطہرن، پاکی حاصل کر لیں، ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے پاکی حاصل کرنا، یعنی نہانا، اہتمام کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرنا، تطہر یتطہر، ٹو پیوریفائی، تطہر، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، عطا یاتی، آنا، من حیث، جہاں سے، امرکم، حکم دیا تم کو، اللہ، اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت رکھتا ہے، احب یحب سے، التوابین، توبہ کرنے والوں سے، تواب، تاب یتوب سے، فعال کے وزن پر، مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، ویحب، اور محبت رکھتا ہے، المتطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے، تطہر۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث، کھیتی، پلیس آف کلٹیویشن ہے، لکم، تمہارے لیے، فأتو، پس آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی کو، انا، جہاں سے، جب بھی، however، شئتم، چاہو تم، وقدمو، اور آگے بھیجو، قدم یقدم، تقدیم، آگے بھیجنا، آگے کرنا، آنے والے دور کے لیے اہتمام کرنا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، یہ بھی اصل میں ملاقون تھا، نون یہاں بھی اڑ چکا ہے، کوئی وجہ بتائے گا؟ مضاف ہے یہ، مضاف مضاف الیہ، یعنی اس سے ملاقات کرنے والے۔ اب یہ نہیں بھی سمجھ آتا لکھ چھوڑیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، پھر جب آپ مضاف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مؤمنوں کو، مؤمنین کس کی جمع؟ مؤمن کی، اور بشر، بشارت سے، بشرا سے، بشر یبشر، تبشیر۔ ولا تجعل اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، جعل یجعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، اللہ، اللہ کو، نہ تم بناؤ اللہ کو، عرضتاً، نشانہ، آڑ، بہانہ، عین را ضاد اس کا روٹ ہے، عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، سامنے رکھنا کسی چیز کو، یعنی ڈھال بنا لینا، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان، ایک میں الف کے نیچے زیر ہے اور ایک میں زبر۔ ایمان تو ایمان ہوتا ہے تصدیق جس کا معنی، اور ایمان یمین کی جمع ہے قسم کھانا۔ ان، یہ کہ، تبرو، تم نیکی کرو گے، بر سے، با را را اس کا روٹ ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں کیا؟ لیس البر۔ اب یہاں پر یہ جو ان آیا نا، یہ مصدریہ ہے، ان کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، کبھی ان زائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی مفسرہ ہوتا ہے، یعنی بات کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، کبھی مصدریہ ہوتا ہے، مصدر کا معنی دینے کے لیے، یعنی فعل کو مصدر بنا دیتا ہے جیسے یہاں پر ہے، اور کبھی ان مخففہ ہوتا ہے، یعنی انا کی بجائے ہوتا ہے۔ ان تبرو، کہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا، اور اصلاح کرو گے، اصلح یصلح، اصلاح، ان سب میں آگے نون تھا، تبرونا، تتقونا، تصلحونا، سارے نون اڑ گئے، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، دونوں وزن فعیل کے ہیں، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا۔ لا یؤاخذکم، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا، نہیں پکڑے گا تم کو، روٹ ہے حمزہ خا غال، اخذ یاخذ سے، پکڑنا، لینا، اور مؤاخذہ کہتے ہیں عقوبت کو، سزا دینا۔ اللہ، اللہ، باللغو، ساتھ لغو کے، لغو کہتے ہیں بے معنی، بےہودہ، جو کسی گنتی شمار میں نہ ہو، بغیر نیت کے بات کرنا، ایسے بیکار کی بات ہے، فضول قسم۔ فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، اور ایمان یمین کی جمع ہے، تمہاری قسموں میں جو بے معنی قسم کی قسمیں ہیں ان پہ نہیں پکڑے گا، ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، وہ پکڑے گا تم کو،
बिमा बवजह उसके जो कसबत कमाया, कसब यकसिबु कमाई करना, टू अर्न समथिंग। कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, कल्ब की जमा। वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, फ़ाउल के वजन पर मुबालगे का सीगा, हलीमुन बुर्दबार है। हलीम हा लाम मीम से है, हिल्म जोश गजब के वक्त अपने आप को रोक लेना, बुर्दबारी यानी अपने ऊपर बोझ ले लेना। मसलन आपको किसी पर बहुत सख्त गुस्सा आया और आप उस गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, पी गए हैं, रोक रहे हैं अपने आप को, और उसका जो नतीजा है या जो उसका वबाल है वो किसी और पर डालने की बजाय किस पे डाल रहे हैं, अपने ऊपर। इस सिफत को हिल्म कहते हैं, यानी शदीद रिएक्शन शो करने से परहेज करना। अंदर तो एक तूफान है लेकिन चेहरे पर सुकून। गफूरुन हलीम लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, युअलूना आला युअली इला, इला और अलैयतुन वो कसम जिस पर कसम खाने वाले को तकलीफ और कोताही का सामना करना पड़े। और शरीयत की इस्तिलाह में किसी मर्द का अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम ना करने का कसम खाकर अहद। बेसिकली क्या है, इला कसम खाना है, लेकिन आम कसम और इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये एक मखसूस वक्त में कसम खाई जाती है। कौन खाता है? शौहर। इस बात की कि बीवी से ताल्लुक नहीं रखेगा। मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से तरब्बुस इंतजार करना है, रा बा साद रबसा, तरब्बुस मोहलत गुजारना, इंतजार करना, किसी खास चीज़ के पूरा होने की मुद्दत का इंतजार करना। हर इंतजार के लिए नहीं होता। मतलब आप किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं तो ये तरब्बुस नहीं होगा। तरब्बुस क्या है? किसी मुकर्ररा वक्त के ख़त्म होने का इंतजार। अरबाती 4 अशहुरिन महीने, अशहुर शहर की जमा है, शीन हा रा। कोई मिसाल गुजरी पीछे? शहरु रमज़ान अल्लज़ी, ठीक है। अल-हज्ज अशहुरुन मालूमात, इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, आगे आएगा। 2 जमे होती हैं, एक होती है शहर से शुहूर और एक होती है शहर से अशहुर। अशहुर जो है ना ये 10 से नीचे नीचे के लिए, और शुहूर जो है ना ऊपर के लिए, इसीलिए महीनों के लिए शुहूर आया। और जहाँ कम महीने अरबात अशहुर है और अल-हज्ज अशहुर मालूमात 3 महीने, अशहुरुल हुरुम के लिए भी जो 4 महीने हैं, तो जो कम तादाद होती है उसके लिए जमा क्या आता है? जमा क़िल्लत अशहुर। फ़इन फिर अगर फ़ाउ वो पलट आए, फ़ाउ का रूट है फ़ा या हमज़ा, फ़ैउन, फ़ैउन। इसी से लफ्ज़ फ़िअतुन भी है। फ़िअतुन किसको कहते हैं? ग्रोह को, ग्रुप को, क्योंकि ग्रोह में भी लोग एक दूसरे की तरफ पलटते हैं। फ़ा अगर या फ़ी का मतलब हो तो पलटना, लौटना। इकट्ठे बैठे हो तो कभी इधर लुढ़कता है इंसान, कभी उधर, और ज़रूरियात के लिए भी एक दूसरे की तरफ इंसान रुजू करता है। तो मुराद यहाँ क्या है? वापस पलट आए, अपनी कसम छोड़कर बीवी की तरफ रुजू कर लें। फ़इन्न अल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम है। व इन अज़मू और अगर वो अज़म कर लें, ऐन ज़ाय मीम, अज़म, अज़म किसको कहते हैं? पक्के इरादे को, सिर्फ इरादा नहीं, पुख्ता इरादा, डिटरमिन। अब तलाक का, तलाक का लफ्ज़ जो है ये ता लाम क़ाफ से तल्क़, तल्क़ कहते हैं आज़ाद करने को, खोल देने को। आपने कभी लफ्ज़ सुना अलल इतलाक़, मुतलक़न, एब्सोल्यूट। फ़इन्न अल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है, फ़ईल के वज़न पर। वल मुतल्लक़ातु और तलाक याफ्ता औरतें, मुतल्लक़ात किसकी जमा है? मुतल्लक़तुन की। मुतल्लिका नहीं है, मुतल्लक़ है, लाम पे ज़बर है। वल मुतल्लक़ातु और तलाक याफ्ता जिनको हो चुकी तलाक, यतरब्बसना वो इंतजार करें इद्दत गुजरने का, बिअन्फुसिहिन्ना अपने नफ्सों के साथ, यानी निकाह न करें। सलासता 3 क़ुरूइन हैज़, 3 हैज़। क़ुरूउन जो है क़रउन की जमा है, क़रउन। वला यहिल्लु और नहीं हलाल, लहुन्ना उनके लिए, अन ये के यक्तुमना वो छुपाएं, टू कंसील, कतमा यक्तुमु पीछे पड़ा, तक्तुमूनल हक़, मा खलक़ल्लाहु जो पैदा किया अल्लाह ने, फी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में। अरहाम रहम की जमा है, वूम यानी बच्चे का मकाम जो होता है, जिसको उर्दू में बच्चा दानी भी कहते हैं, पेट का वो हिस्सा जहाँ पर बेबी होता है। इन कुन्ना अगर है वो, युमिनना वो ईमान रखती, अगेन युमिनना आ गया औरतों की वजह से, नूर निस्वा की वजह से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर। व बुऊलतुहुन्ना और उनके शौहर, बुऊल जमा है बाअलुन की, बा ऐन लाम, बाअल शौहर के लिए आता है। अरबी में हर वो चीज़ जो दूसरी से बरतरी रखती है उसको बाल कहते हैं। एक कौम का बुत भी था। बुऊलतुहुन्ना उनके हस्बैंड्स, शौहर, अहक्कु ज्यादा हकदार है, इसम तब्दील है, असल में ये था अहक्कु, तो सहूलत के लिए अहक्कु कर दिया गया। बिरद्दिहिन्ना उनको लौटाने के, टेक दम बैक, रा दाल दाल रद्द, फी ज़ालिका इस मामले में,
ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، ارادہ یریدو ارادہ، کون ارادہ کرے؟ شوہر، اصلاحاً اصلاح کا، اور یہاں مراد ریکنسیلیشن ہے۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثلو مانند یعنی سملر، الذی وہ جو علیہن ان کے اوپر ہیں، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف معروف طریقے سے۔ اور معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا پہچانا، یعنی جو بھی کسی قوم کے کسٹمز ہوتے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، رجل کی جمع، علیہن ان عورتوں پر، درجۃ ایک درجہ ہے۔ واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تفسیر کریں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اس پارٹ سے انشاءاللہ کچھ احکامات خاندانی زندگی، فیملی لائف سے متعلق آئیں گے۔ اسلام میں خاندانی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام صرف تفریح پر مبنی نہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف انجوائمنٹ کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ فیکٹر ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں۔ شادی کا مقصد ایک خاندان تعمیر کرنا ہے، نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے، نسل انسانی کی بقا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی ہے، نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے واضح ہدایات دی ہیں، کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ شوہر پر اور کچھ بیوی پر۔ حدیث سے ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا وحسبہا، اس کے مال اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، وجمالہا ودینہا، اس کی خوبصورتی اور دین کی بنیاد پر، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دین والی کو حاصل کرو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی دین کو ترجیح دو۔ اور یہ صرف عورت ہی کے لیے نہیں، مرد کے اندر بھی اس کوالٹی کو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ اگر شوہر میں دین ہوگا یا بیوی میں دین ہوگا تو اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ بظاہر دیکھنے میں شادی ایک بہت خوشگوار سی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ 2 افراد کا ایک طویل سفر طے کرنا ہے، جس سفر میں بہت سی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا اس سفر کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ کسی بھی سفر کو آپ امیجن کریں، اگر سفر میں آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں یا کسی بس میں یا کسی جہاز میں، اگرچہ آپ کو چند گھنٹے ہی گزارنے ہوں، لیکن اگر آپ کا ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ سفر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور سفر گزر جاتا ہے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو چند گھنٹے گزارنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے اور آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ سفر ختم ہو۔ لہٰذا لڑکے کے سلسلے میں بھی کیا کہا گیا، لڑکی کے والدین کو یہی سمجھایا گیا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو تو پھر انکار نہ کرو، ورنہ زمین میں کتنا فساد پھیلے گا۔ تو دونوں طرف یہی بات پتہ چلتی، اور اس میں یہ بھی کہ جو لوگ دین سے بالکل باہر ہیں، یعنی شرک یا کفر کی حالت میں ہیں، تو ان کے ساتھ تو نکاح کرو بھی نہیں، خصوصاً مشرک مرد اور مشرک عورت۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو اے مردو مشرک عورتوں سے، یعنی تمہارے درمیان باہم اعتقادی یا عقیدے کی موافقت ضروری ہے، ورنہ کشمکش ہوگی۔ 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، ایک تو یہ کہ آپ اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر لیں، پرواہ نہ کریں کہ دوسرا فریق کیا کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فکر نہیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کے خیالات دوسرا فریق اپنا لے، کچھ دوسرے کے آپ اپنا لیں، تو یہ کیا ہے؟ کمپرومائز۔ لیکن ایمان اور شرک 2 الگ الگ چیزیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میاں بیوی اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کرتے تو دوسری چیز کیا ہے؟ مسلسل ذہنی کشمکش، روز روز کا جھگڑا لڑائی فساد، جو کہ صرف 2 افراد میں نہیں ہوتا، ان کی آئندہ آنے والی نسل تک بھی منتقل ہوگا۔ تو اس لیے شادی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی موافقت ہو مرد اور عورت کے درمیان، بہت بڑا فرق نہ ہو، مشرق و مغرب کا فرق نہ ہو، رات اور دن کا فرق نہ ہو۔ تھوڑا بہت فرق تو ہر ایک جگہ ہوتا ہے، عادات کا فرق ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کا فرق ہوتا ہے، بعض لینگویج کا ہوتا ہے، کلچر کا ہوتا ہے، بہت سے فرق ہوتے ہیں، ان پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مرچیں کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی مرچیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایک خاص لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دین ایسی چیز ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کرو گے تو آخرت برباد ہوتی ہے اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا برباد ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ فتنے میں نہ پڑو، آغاز ہی نہ ہو، کیونکہ
اس سے بہت سے نفسیاتی، خاندانی، سوشل اور سماجی اور سوسائٹی کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں. یعنی نکاح صرف دو افراد کی اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر لینے کا، اکٹھے رہنے کا، چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک پوری سوسائٹی انوالو ہوتی ہے، خاندان انوالو ہوتا ہے، آئندہ نسلیں انوالو ہوتی ہیں. اس لیے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض الفاظ میں منع کر دیا مسلمان مردوں کو کہ وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں. کنڈیشن کیا ہے؟ حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. اور اگر نہ داخل ہو تو پھر کیا ہے؟ ولا امۃ مؤمنۃ، ایک غلام، سیدھی سادی، ان پڑھ مومن عورت، خیر، زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، کیونکہ ایمان کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے. ایک طرف مشرک عورت ہے جس کے پاس سب کچھ، خاندانی حسب نسب بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، علم بھی ہے، ذہانت ہے، جاب ہے، خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے، ہر چیز. ولو اعجبتکم، ہر وہ چیز ہے اس عورت کے اندر جو ایک مرد کو اٹریکٹ کر سکتی اور اس کے دل کو بھا سکتی. لیکن پھر بھی کیا کہا کہ نہیں، ایمان پہ کمپرومائز نہیں. اس کی بجائے کیا کرو؟ کوئی مسلمان عورت دیکھو، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس میں بہت کم ہو، لیکن پھر بھی وہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا وزن کتنا زیادہ ہے، ایمان کا درجہ کتنا بڑا ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے. عورت کو بھی نکاح کر کے مت دو مشرک مرد سے. عورت کے، ایک خاتون کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے ولایت بھی صرف عصبہ کے پاس ہوتی ہے، ذوی الفروض اور ذوی الارحام کے پاس نہیں ہوتی. ابھی علم میراث انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، تو وہاں یہ تینوں ٹرمز واضح زیادہ ہوں گے. سمپل ورڈز میں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس ہوتی ہے ولایت، ماں کے رشتہ داروں کے پاس نہیں ہوتی. مثلا ماموں نہیں ولی ہوتا، خالو ولی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کون ہوگا؟ دادا کی اولاد میں سے چچا، یعنی عصبہ کی طرف سے ولایت ہوگی. اس میں حکمت ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئے. ہاں اگر وہ لڑکا مسلمان ہو جائے، سچا ایمان لے آئے، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بناؤ، پھر نکاح کر دو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مومن غلام، مومن غلام مرد معمولی سٹیٹس کا، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اٹریکٹ کیوں نہ کرے، کتنا ہی کیوں نہ پسند آئے. اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، بہت اچھی جاب ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، بہت برائٹ ہے، بہت آگے جانے والا، اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ ہے، سوائے اسلام کے تو وہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے. مت شادی کر کے دو. اس شادی کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ نسل کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ ایمان اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان جو دونوں کٹے مل نہیں سکتے، یا رات اور دن کہ جن میں مشرق و مغرب کا فرق ہے. اور بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس اگر کوئی نکاح کرے بھی تو نکاح ہوتا ہی نہیں. یعنی اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کی نگاہ میں ایسا نکاح ہے ہی نہیں. وہ سارا تعلق 100% زنا بیسڈ ہوگا. اسلام اس شادی کو قبول ہی نہیں کرتا. دیر از نو سچ نکاح. آپ نے دیکھا ہوگا لبرلزم کے نام پر اور وسعت کے نام پر بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور نکاح بھی والے جس مرضی ریلیجن کے مطابق. لیکن اسلامی کلی وہ نکاح نہیں ہے. وجہ بتا دی گئی کیوں نہ کرو شادی وہاں، کیونکہ اولئک یہ لوگ یعنی اہل شرک جو ہیں، یدعون الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ضروری نہیں زبان سے بھی ہو سکتا ہے، شرک کے کاموں کی طرف. کیونکہ اگر آپ کی بیٹی کسی ہندو کے گھر میں مثلاً تو ظاہر اس کو مندر جانا ہوگا، پھر وہاں جا کر وہ سارے مشرکانہ اعمال دیکھ رہی ہے، یا گھر میں بت ہیں، یا پھر گھر میں ایسی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ سب دیکھتے دیکھتے منکر کو ایک دن انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں کرتا. ایک ذرے کے برابر بھی شرک قبول نہیں. تو پھر وہ اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اور بعض اوقات اپنے مال سے تمہیں آگ کی طرف بلاتے. بظاہر بہت اٹریکشن ہے اس میں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ آگ. کیونکہ انسان کو جہاں دین پر کمپرومائز کرنا پڑے، جہاں وہ دین پہ قائم نہیں رہ سکتا، تو گویا اس نے
کیا قبول کر لیا ہے؟ انویٹیشن ٹو ہیل فائر. واللہ اور اللہ یدعو الی الجنہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، یعنی ایسے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے. کیونکہ ہسبینڈ وائف اگر دونوں دین پر ہیں یا ایک مشترک کاز ہے تو وہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ اس شوہر پر رحم کرے جو تہجد کے وقت اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا مارے. اسی طرح اس عورت پر کہ جو تہجد کے وقت اٹھے اور پھر اپنے شوہر کو بھی اٹھائے اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ چھینٹا مارے پانی کا. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی شخص دین پر نہیں تو چھینٹا مارنے کا نتیجہ کیا ہوگا. اینی ہاؤ تو واللہ یدعو الی الجنہ، دعا یدعو وہ اصلی واو ہے، یہ یعنی اس فعل کا حصہ ہے. یہ شکر آپ لوگ غور و فکر کرنے لگے. الحمدللہ دس از اے گڈ سائن. آپ لوگ کیا کریں اور آہستہ آہستہ جواب بھی ملتے رہیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ایمان والے گھرانے بساؤ، ایسے گھرانے وجود میں لاؤ کہ جن کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوں، اچھے اچھے کام کرو اور مل جل کر اللہ کی طرف بڑھو تاکہ اینڈ میں بھی اکٹھے رہ سکو. ورنہ تو کیا ہے، دنیا میں اکٹھے ہو مگر آخرت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. مرتے ہی جدائی پڑ جائے گی، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل ایمان عقیدے کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے گا. شوہر کا کیا بیوی کے کام نہیں آنے کا اور بیوی کی نیکی میاں کو نہیں بچا سکتی. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ بخشش کی طرف بھی بلاتا ہے کہ آؤ میں تم کو معاف کر دوں. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بچے، انک لو اتیتنی، بے شک تو اگر لایا میرے پاس، بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ، یعنی اتنے گناہ ہیں جنہوں نے زمین بھر دی، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر بخشش تیرے پاس لاؤں گا، یعنی جتنے تیرے گناہ ہوں گے میری بخشش بھی ویسی ہی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کس طرح؟ انسان جو توبہ کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، تو باقی سارے گناہ قابل معافی ہیں. لیکن کیا معاف نہیں ہو سکتا؟ شرک. اس پہ نو کمپرومائز، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ شرک کس چیز میں؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا کسی اور کو سمجھنا. صفات میں یعنی جو اس کی صفات ہے ویسی صفات کسی اور کے اندر سمجھنا. ربوبیت میں کہ کسی اور کو رب مانا کہ وہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے یا وہ پیدا کرنے والا یا تدبیر کرنے والا. الوہیت میں کہ کسی اور کو الہ ماننا اور اس سے دعائیں کرنا، اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. تو اس میں سے کسی بھی چیز میں شرک نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ بعض اوقات اہل کتاب میں سے بھی لوگ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں کیا ہو؟ کیونکہ مسلمان مردوں کو کرسچن لڑکی یا یہودی لڑکی سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے اوپر قرآن کی نص موجود ہے. سورۃ المائدہ آخری سورتوں میں سے ہے اور اس میں آتا ہے اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. آیت 5 المائدہ کی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے مراد وہ مشرک ہیں جیسے اہل مکہ شرک کیا کرتے تھے کہ انہوں نے طرح طرح کے بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کسی قسم کے شرک میں مبتلا تو وہ اس میں نہیں آتا. اسی طرح اگر کرسچن عورت ہے، اگر اس کے عقیدے میں کچھ فرق ہے بھی، لیکن ایز لانگ ایز شی از چیسٹ، محسنات میں سے ہے، تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہ اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کسی بھی قسم کا کفر، شرک، الحاد، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اسلامی طریقے سے مرد نکاح کرے گا نا تو مرد اپنے طریقے پر اس سے کرے. مسلمان مرد جو کرسچن عورت جو ہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوتی لیکن اہل کتاب میں سے ہے، یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یعنی اللہ رسول قیامت آخرت سب چیزوں کو مانتی ہے، تو مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، یعنی لیگلی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے. لیکن لڑکی کے لیے رخصت نہیں ہے کیونکہ عموماً لڑکی کا جو رول ہے وہ پیسے ہوتا ہے اور اسے بہت سی باتیں شوہر کی سننی ہوتی ہیں، تو اس کے دین کی حفاظت کے لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک پورا گھرانہ مسلمان ہے، اس میں اگر ایک کرسچن لڑکی آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ پورے گھرانے کا ایک انفلوئنس ہوگا اس پر. لیکن آپ اپنی بیٹی کو کسی کرسچن گھر میں دے دیتے ہیں، پورا گھرانہ اور پورا ان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کرسچن ہے، تو آپ کی بیٹی اکیلی وہاں سروائیو نہیں کر سکتی.
تو اس معاملے میں فرق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سچا ہے اور حق پر مبنی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ اپنی آیات ورسز احکامات آرڈیننسز لوگوں کے لیے پوری طرح واضح کر دیتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور کسی غلط کام میں نہ پڑے اور ان کی آخرت نہ بگڑے. آخرت کے علاوہ مشرکین سے تعلق میں دنیا کے بگاڑ کا بھی اندیشہ ہے. اور دنیا کا بگاڑ کیا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا ایک تصور ہے. شوہر اور بیوی کے تعلق میں کیا ہے؟ غسل ہے اور بہت ساری حدود ہیں. لیکن جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے، جو مرد، وہ ان حدود کو کہاں سے کام رکھے گا؟ وہاں تو پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ حلال اور حرام کا مسئلہ، کھانے پینے میں حلال حرام، اس میں ظاہر ہے کہ جو دین پر نہیں ہے اس شوہر کو یا بیوی کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم گھر میں صرف حلال لے کر آؤ، یا یہ کہ شراب سے بچو، یا اور اسی طرح جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا اس کی پابندی نہیں کرے گا تو روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور خود دین پر نہیں ہو، دین کی بے حرمتی کرنے، دین کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آئے گا. تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ آپ دین پر ہیں، ایمان والے ہیں، اور دوسرا شخص آپ ہی کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو وہ انسان سے برداشت نہیں ہوگا. لہٰذا روز روز گھر میں ایک لڑائی ہوگی. پھر اسی طرح آئندہ بچوں کے دین پر بھی جھگڑا ہوگا، لیکن اس میں پھر بھی پوزیشن کم ہے، مگر وہ بھی یہ ہے کہ صرف ایک لیگلی اجازت ہے، رخصت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر مسلمان عورتیں موجود ہیں تو تم وہیں جا کر شادی کرو، کیونکہ پہلے شروع لیکچر میں نے کیا کہا تھا کہ کیا کہا گیا ہے؟ شادی کہاں کرو؟ دیندار عورت سے شادی کرو، ٹھیک ہے. لیکن وہاں اس طریقے پر آپ دیکھیں کہ بہت سی کنورژن بھی ہوئی ہے کہ وہ عورتیں جو شادی کے لیے کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ آئیں اور پھر الٹیمیٹلی مسلمان ہو گئی. بہت کم ایسا رہا کہ عورت نے اپنا دین نہ بدلا. چیسٹ محسنات، ٹھیک ہے، کیونکہ جو زانی ہو تو قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، صرف چیسٹ کرسچن وومن یا جوش. بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ نقصانات آخرت کے علاوہ دنیا کے بھی ہیں، اور دنیا کے نقصانات میں جو اعتقادی کشمکش، عقیدے کی کشمکش ہے، اس میں صرف دو مرد اور عورت کے درمیان نہیں، پھر آگے بچوں کا بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں سے ملاقات اور فیملی پریشر اور سوشلائزنگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں باہم نباہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہم نہ بھی کریں تو اصل بات ہے اللہ کا حکم. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، جس کی پابندی ضروری ہے. دیکھیے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل لے لیں، چونکہ اس وقت ہم انڈیویجول کیسز کو نہیں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت ہمیں صرف اصولوں کو پڑھنا ہے، اور جو پھر انڈیویجول مسائل ہیں ان کی ڈیٹیل میں الگ جا کے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے پیچھے کئی دفعہ بتائیے، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اور فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا. اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہے اور پھر اس کے بعد 5 نمازوں کی پابندی اور رمضان کے روزے اور حج اور زکوٰۃ، اگر یہ ساری چیزیں تو مسلمان ہیں. اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو پھر نام کوئی بھی رکھ لیں، ABC. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.